वेलकम कैथलिक गुड टीवी। मॉर्निंग फादर जी, कैथलिक गुड टीवी मॉर्निंग। की सारी टीम को हम अपने पैरिश में खुशामदीद कहते हैं। और फादर कैसे जी हैं आप? कैसे हैं? मैं ठीक है। हूँ, शुक्र है मालिक का। आप आज खैर खैरियत से पहुंचे हैं? बिल्कुल। हम देखें अपने कहने के मुताबिक सुबह सवेरे आपने कहा था कि आप 7 बजे पहुंचे और तकरीबन हम 7 बजे जो है इधर कसूर पैरिश में मादरे गमनाक पैरिश में थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी पंक्चुअलिटी का मदाह हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे। थैंक यू आए फादर। प्लीज। अच्छा फादर जी, ये हमारा प्रोग्राम जो है बुलाहट का सफ़र, और इस सिलसिले में आज सारा दिन आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अपने दिन का आगाज़ आप कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले आपके इस इनिशिएटिव को बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूँ। बुलाहट का सफ़र, ये सफ़र ना लोगों तक पहुँचना चाहिए। अपने काहिनों की ज़िंदगी के बारे में लोगों को मालूमात होनी चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब, हम अपने दिन का आगाज़ सुबह पाकमास से करते हैं और पाकमास करने के बाद थोड़ी चहलकदमी करते हैं या कोई घर का काम हो ये वो इधर, तो उसके बाद हम अपना ऑफिस पढ़ते हैं, डिवाइन ऑफिस पढ़ते हैं। हम 2 फादर्स हैं इधर, हम दोनों बैठ के ऑफिस पढ़ते हैं। उसके बाद हम नाश्ता, तकरीबन नमाज करते हुए नाश्ता तैयार हो जाता है, नाश्ता करते हैं। फिर रोज़ के मामूल के काम शुरू करते हैं। बाइबल मुक़द्दस की थोड़ी सी तिलावत करनी होती है जो ज़ाती तौर पे है, ठीक है, उसका टाइम टेबल के साथ कोई नहीं है, लेकिन वो पर्सनल टाइम टेबल है तो उसमें पढ़ते हैं। फिर जैसे कोई आ जाता है, दफ्तर में आ जाता है, वैसे कोई काम है तो हम वो काम शाम शुरू कर देते हैं नॉर्मल रूटीन के साथ। फिर चूँकि कसूर शहर में कसूर पैरिश में बहुत सारे गाँव हैं। अच्छा, गाँव में सुबह सुबह जाना पड़ता है या जाना चाहिए, या मैं जाता हूँ ताकि सारा दिन फिर अपना गाँव वालों के साथ दिन गुजारें। कोई जनाजा आ गया, कोई बीमार है, कोई वैसे विज़िट कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारे दिन का आगाज़। फादर जी बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई है, और ये बुलाहट का सफ़र जो है वाकई लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक काहिन जो है उसकी ज़िंदगी आम ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि काहिन लोगों के लिए जो है अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है और सारा दिन लोगों के काम, कलीसिया के काम, मोमिनीन के काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बुलाहट का सफ़र प्रोग्राम जो है उसमें लोग मुकम्मल तौर पर जान सकते हैं कि एक काहिन जो है वो हमारे लिए क्यों मखसूस हुआ है और उसका काम क्या है। तो थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमें कसूर पैरिश में वेलकम कहा। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि जो कहानत है ये लोगों के साथ मुंसलिक है। बिल्कुल, ये शख्सी इनफरादी बुलावा है, लेकिन ज़िंदगी आप शख्सी तौर पे अकेले रह के नहीं गुजार सकते, लोगों के साथ। और कसूर की कलीसिया या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जहाँ कहीं भी काहिन है, कलीसिया काहिन के साथ ना बहुत जुड़ी रहती है। और कलीसिया का मिलना, कलीसिया का आपके साथ राब्ता रखना, कलीसिया आपका कलीसिया के साथ राब्ता रखना, वो बुलाहट हर रोज़ तजदीद है। जब सुबह उठते हैं, पाकमास के लिए जाते हैं, लोग आते हैं। मेरी ज़िंदगी का ये असूल रहा है और यीशु के फजल से रहेगा कि दिन का आगाज़ पाक यूखरिस्त होता है और दिन का इख्तिताम पाक रोज़री से। आमीन। तो ये लोगों का साथ बढ़ाना, मतलब वो एक रिश्ता जो है ना वो जुड़ा रहता है। आपको लोग अपने घर के फ़र्द की तरह डील करते हैं, और काहिन भी जिस घर में दाखिल होता है वो अपना घर समझ के अंदर पाँव रखता है। मेरी ये रूहानियत है। मैं इस तरह से अपनी काहिनाना ज़िंदगी गुजारा हूँ और मैं बड़ी भरपूरी और मामूरी के साथ गुजारा। आई एम हैप्पी रिलीजियस एंड वेरी हैप्पी प्रीस्ट। वेरी गुड।
बाप बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। बहरबर के मालिक खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी नेमतों के लिए, खास दुआ करते हैं कैथलिक टीवी की सारी टीम की आमद के लिए और आज के सारे प्रोग्राम के लिए इंतजार करते हैं हमें, और इस खाने को बरकत दे ताकि इससे हासिल करदा तवानाई तेरे पाकिस्तान में काम करते हुए सर्व करें नसीब खुदा की वसीला से आमीन। बाप और एक सुबह सुबह हम कसूर में पहुंचे हैं और नाश्ते का टाइम है। रेवरेंड फादर मकसूद नज़ीर ओएमआई ने आज हमें दावत दी ताकि हम उनके साथ उनकी बुलाहट का जो सफ़र है उसके बारे में आज ये इंटरव्यू कर सकें। और यहाँ आके हमें बड़ी खुशी हुई है कि नाश्ते में बड़ी ज़बरदस्त वैरायटीज़ जो हैं यहाँ मौजूद हैं। ये पाए हैं, साग है, ये चने अंडा है, दाल है, सेवियाँ हैं, और ये सब कुछ बड़ा लजीज नज़र आ रहा है। जब खाएंगे तो फिर पता भी चलेगा। तो इस बात के लिए भी खुशी है कि हमारे साथ रेवरेंड फादर रियाज डोमिनिक ओएमआई भी मौजूद हैं और हमारे कुछ दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो फादर जी, नाश्ते में आप बताएंगे आपको क्या पसंद है? फकीर लोगों के नाश्ते में पसंद या नापसंद जो मिल जाए हम उसे पसंद समझ के खाते हैं। और आमतौर पे हम रोटी खाते हैं, पराठा खाने के मतलब रोटी खाते हैं, दाल शाल होती है या रात का मतलब। ये तो आपके लिए सारा एहतमाम किया है क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी हमारा शिवा है। थैंक यू वालिद जी। हमारे लिए तो है ही, लेकिन ये है कि आज भी आप भी आपके साथ शिराकत करेंगे जरूर। और ये जानना चाहता हूँ कि देखें, एक जो फादर काहिन जो है उसकी लाइफ तो एक डेली हो जाती है कि नाश्ता किसी ने तैयार करना और आके बैठ के खा लेना। तो बचपन की कोई बात बताएं जब माँ नाश्ता तैयार करती थी और सारे बहन भाई चूल्हे पे बैठते थे, नाश्ता करते थे, तो कैसा फर्क क्या है? फर्क बहुत फर्क है। बचपन में एक तो टाइम टेबल नहीं होता, अम्मी चौंके पे चूल्हे पे सारे बैठ के खाते थे। वो एक अलग ही दस्तरखान होता था जिस जैसा कोई और दस्तरखान नहीं, और उस जैसी लज्जत किसी और खाने में नहीं। हम 7 भाई हैं, हमारी एक बहन है जो हम सातों से छोटी है। अभी हम 3 भाई मेरे खुदा को प्यारे हो गए, 4 भाई हैं हम, हमारी बहन है, सारे अपने अपनी जगह पे शादीशुदा है। अभी भी जब घर में जाए तो वो वाला जो अम्मी वाला सीन है वो नहीं मिलता। बिल्कुल सही, वो नहीं मिलता। अभी ऐसे लगता है जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे हैं भतीजियाँ, भतीजे, भाभियाँ, भाई, खुदा उनको बरकत दे, औरत को नीचे हाथ रखने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन शायद कुछ नेम के हैं जो लाजवाब या जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। तो ये इतनी सारी आज तो वैरायटीज, आज तो मेरे भाइयों ने आपका बड़ा एहतमाम किया है, तो फिर आपकी वसीले से हम बता का। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी एक और बात पूछना चाहता हूँ कि मोस्टली माँ के हाथों का पका हुआ खाने तो सारे माएँ अच्छी बनाती हैं, कोई खास चीज़ जो आपको याद है? मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है। मेरी माँ खीर बहुत अच्छी बनाती थी, क्योंकि वैसे घर में दूध लगता होता था, तो वो खीर बहुत अच्छी, सारे रात हम खीर बनाने में लगी रहती थी और वो बनाती थी। फिर मेरी माँ के हाथ का साग और आलू मटर की सब्जी मुझे आज तक नहीं। जबरदस्त। मैंने 5वीं क्लास के बाद मैं हॉस्टल गया था, तो मैं आलू व्यंजन नहीं खाता। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अगर हॉस्टल जाना है तो फिर सब कुछ ही खाना। ऐसे ही। और उस दिन के बाद आज तक, उस दिन से आज तक मैंने कभी कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ ही खाते, कभी नखरा नहीं किया। तो माँ के हाथ की तो रोटी खाने का ये अजीब लुत्फ होता था।
कैथलिक टीवी के प्रोग्राम बुलाहट का सफ़र से मैं हूं जैस्पर आशिक, और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम मादरे गमनाक पैरिश कसूर में मौजूद हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं रेवरेंड फादर मकसूद नज़ीर OMI जो कि पैरिश प्रीस्ट हैं कसूर पैरिश के। तो फादर जी, आज हम आपको अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं कैथलिक टीवी पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ जैसे अदना से काहिन के लिए अपना वक्त निकाला और आज का ये प्रोग्राम बुलाहट का सफ़र मेरे साथ आप करेंगे। मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं खुश हूं कि आपसे मैं बातचीत करूंगा, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ मैं अपनी ज़िंदगी आपके लोगों के साथ, तमाम नाजरीन और सामीन के साथ शेयर करूंगा। तो फादर जी, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? मैं अपने दिन का आगाज़ सुबह पाकमास से करता हूँ। पाकमास करते हैं हम सुबह लोगों के साथ इस चर्च में। उसके बाद थोड़ी बहुत ही वर्कशॉप करते हैं और उसके बाद हम डिवाइन ऑफिस पढ़ते हैं। हम दो फादर्स हैं इधर, मैं और फादर रियाज डोमिनिक साहब हैं। हम दोनों डिवाइन ऑफिस पढ़ते हैं। उसके बाद नाश्ता है, नाश्ते के बाद रोज़मर्रा के मामूल के काम शुरू हो जाते हैं। अगर बाहर आउट स्टेशन विज़िट के लिए जाना है तो मुनाद साहबान हमारे साथ राब्ते में होते हैं। कोई तीसरा आ गया, कोई 40वां, कोई शुक्रगुजारी, कोई भी इबादत हो तो उसके लिए हम फिर जाते हैं। बाहर जाएं तो नॉर्मली सारा दिन उधर ही गुजर जाता है। अच्छा फादर जी, इसके अलावा पैरिश में और किस किस तरह की मसरूफियात रहती है? जैसे कि लोग यहाँ पे आते होंगे दुआ के लिए, अपने कैटेकिस्ट के साथ मीटिंग, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो हमारे पैरिश में हमने काफ़ी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन ग्रुप्स की हम फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप्स को थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं। जैसे यूथ ग्रुप है, लीजन ऑफ मेरी का, लश्कर मरियम का ग्रुप है, हमारे कारियों का ग्रुप है, हमारे फिर एल्डर्स का ग्रुप है। इस तरह के और बहुत सारे छोटे संडे स्कूल के हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनके साथ गाए बगाए हम मीटिंग करते हैं। और इनके अलावा हम और बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली मसाइल के लिए कई दफ़ा मुआशरती मसाइल से मेरी मुराद ये है कि जैसे तअस्सुब है, उस तरह के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। जो मज़लूम है, गरीब है, उसकी आवाज़ किसी जगह सुनी नहीं जाती, तो इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। अच्छा फादर जी, आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे? अपनी इब्तदाई तालीम जो है उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं एक बड़े सादा से ख़ानदान से हूँ। मेरे वालिदैन, मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, मेरा वालिद मैट्रिक पास था। हम 7 भाई हैं, हमारी एक बहन है। हम टोटल 8 बहन भाई हैं। उनमें से 3 अभी खुदा को प्यारे हो गए हैं। हम 4 भाई ज़िंदा हैं, हमारी बहन ज़िंदा है। सारे मज़दूर हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं दिहाड़ी दप्पा करने वाले लोग ने, ठीक है। तो ठीक है, मैं अपने बहन भाइयों में पढ़ा लिखा मैं था। अभी मेरे भतीजियाँ भतीजे पढ़े लिखे हैं, खुदा का शुक्र है कि हम एक स्टेप आगे आए हैं। तो मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव से प्राइमरी स्कूल से हासिल की है, चक नंबर 363 बामनी वाला से, तहसील गोजरा, ज़िला टोबा टेक सिंह है। 5वीं पास करने के बाद मैं फातिमा हॉस्टल में चला गया था, गोजरा ही में। सेंट एल्बर्ट स्कूल में से मैंने 6ठी से 10वीं तक इम्तिहान पास किया, हॉस्टल में रहा। तो यही मेरी ज़िंदगी है, इब्तदाई ज़िंदगी। फादर जी, आपने अपनी काहिनाना बुलाहट कब और कैसे महसूस की? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, फातिमा हॉस्टल गोजरा में। तो वहाँ पे हमारे OMI फादर्स थे, ब्रदर्स थे। उनको देखकर मुझे काहिन बनने का शौक़ हुआ। हॉस्टल में हम जब 10th क्लास में पहुँचे तो फादर एलेक्स साहब थे, मैं हमेशा उनको वोकेशन डायरेक्टर अपना मानता हूँ कि उन्होंने मेरी वोकेशन को, बुलाहट को पहचानने में मेरी बड़ी मदद की है। तो वो मेरे मोहसन हैं। उन्होंने हमें कहा था कि भी सेमिनरी में अगर किसी ने जाना है तो अपना नाम लिखवा दो, फिर वो प्रोग्राम आएगा। तो मैंने लिखवा दिया। और मेरे अक्सर दोस्त अहबाब ने कहा था कि आपने सेमिनरी में रह नहीं सकना, क्योंकि आई वॉज अ नॉटी, शरारती था, और मैं अभी भी हूँ, ठीक है। दैट इज़ पार्ट ऑफ माई नेचर, आई इन्जॉय बीइंग। फिर मैं सेमिनरी में चला गया हॉस्टल से ही। वो हम इंटरव्यू देने के लिए गए तो पास हो गए। फिर हम सेमिनरी में आ गए, चलते रहे। और ये बुलाहट का सफ़र हर रोज़ तजदीद का सफ़र रहा है मेरे लिए। ये लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा खूबसूरत है, बड़ा पुरमानी है, तजदीद। तो पहुँचते काहिन बने हैं। तो काहिन बनने के बाद हम यहाँ पे आपके साथ हैं।
آپ سے گفت و شنید کر رہے ہیں۔ اچھا فادر جی، آپ نے آج تک کس کس پیرش میں جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دی، اور کوئی ایسا پیرش جس میں آپ کی بہت اچھی یادیں ہوں، وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں؟ میں 2007 میں ہم 5 لوگ کاہن بنے تھے، اب ہم ان 5 میں سے 4 ابھی تک کاہن ہیں۔ 24 مارچ 2026 کو ہمیں 19 سال مکمل ہو جانے ہیں کاہن بنے ہوئے۔ کاہن بننے سے پہلے بھی میں بلوچستان میں تھا، یعنی کوئٹہ میں تھا، اور بننے کے بعد بھی میں کوئٹہ میں گیا۔ کوئٹہ میں نے کافی عرصہ گزارا ہے، میں کوئٹہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کوئٹہ کے لوگ آج بھی، میں ہمیشہ یہ میری زندگی کا اصول رہا ہے اور رہے گا کہ جس پیرش میں نا وہ آپ کا خاندان ہے، اور میں ایسے ہی خاندان کی طرح ہی رہتا ہوں۔ وہاں پہ واقعی بہت پیار ملا ہے۔ پنجاب میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی حاصل پور میں، ملتان ڈائسس۔ دوسری میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈیرک آباد میں، تیسری ابھی مادر گامناک میں ہے، قصور میں ہے۔ ان تینوں ہی پیرشز میں کسی کو فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ نہیں کہہ سکتا، یا کسی بھی جس جگہ پہ بھی میں نے کام کیا میں نے بہت پیار پایا، اور میں یہ مانتا ہوں کہ آئی ایم اے ہیپی پریسٹ، ویری ہیپی ریلیجس اینڈ ویری ہیپی پریسٹ، اس لیے کہ میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں مجھے گھر جیسا پیار ملا ہے، بلکہ گھر والوں سے بڑھ کے پیار ملا ہے۔ بہت لوگوں نے پیار کیا، کرتے ہیں۔ ڈیرک آباد میرے لیے ایک چیلنج تھا، ادھر رہنا، ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے، لیکن ان لوگوں نے اخیر کر دی پیار کرنے والی۔ بہت آج بھی میرے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو تعلق ہے مومنین کا اور کاہن کا، یہ کاہن کی زندگی کو خوب سے خوب تر بناتا ہے، اور یہ روز کی تجدید ہے۔ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور ختم، نہیں، اٹ از اے کنٹینیوس رینیول۔ یہ میرا کیا کہتے ہیں زندگی کا سرمایہ ہے۔ فادر جی، بڑی خوبصورت آپ نے بات بتائی کہ میں ایز اے کاہن جو کام کرتا ہوں میں بڑی خوشی کے ساتھ کرتا ہوں، خوش رہتا ہوں، کلیسیا میں مکس ہو کے رہتا ہوں۔ تو جب ایک کاہن کلیسیا کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اچھا رکھتا ہے تو کلیسیا بھی کاہن کو بہت پسند کرتی ہے۔ تو اچھا فادر جی، مجھے بتائیں کہ آپ کی کہانت کا مرکز کیا ہے، اور کاہن ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیسے شوق ہیں آپ کی زندگی میں، کوئی ہابیز جو ہیں وہ بھی ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ میری کہانت کا مرکز، محور، کلا جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ کاہن کی زندگی کا آغاز، دن کا آغاز پاک یوکرست کے ساتھ ہو، اور دن کا اختتام پاک روزری سے ہو، اور میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آج تک میں بہت حد تک کامیاب ہوں۔ ڈیلی پاک ماس کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ میں قصور کو شاباش دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ابھی یہاں پہ ہوں۔ لوگ بڑے ولولے کے ساتھ پاک ماس میں حصہ لیتے ہیں، جوش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تازگی دیتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ صبح صبح پاک ماس کے لیے آنا، اتنی سردی تھی پھر بھی لوگ آتے تھے، اور جنون کے ساتھ۔ وہ آپ کو نہیں تازگی دیتا کہ اگر لوگ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ می۔ تو یہ میرا اصول ہے، مرکز آپ کے سوال کا پہلا حصہ۔ اور میرے مشاغل یا میرے ہابیز یہ ہیں، پڑھنا لکھنا پہلا ہابی ہے، دوسرا انٹرٹینمنٹ، اس میں واک کے لیے چلے جانا میرے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، خاموشی میں بیٹھنا کسی جگہ پہ، ہنسنا کھیلنا، یہ میرے شوق ہیں۔ اور ان میں سے آج کل جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا جس پہ میں زیادہ ٹائم کر رہا ہوں، وہ پڑھنے لکھنے کا ہے۔ میں صاحب کتاب ہوں، میری 3 کتابیں آ چکی ہیں۔ پہلی ہے رسولوں کے خطوط، جو نئے عہد نامے کے خطوط کا پس منظر ہے، جاننے کا کوشش کی ہے کہ جس نے خطوط پڑھے ہیں اس کو پتہ چلے کہ یہ کیوں وجود میں ہے، کس نے لکھے، کیوں لکھے، اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے۔ وہ چھوٹی سی کاوش ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی تھی جو ڈیلی میڈیٹیشن ہے، روزوں کے دوران، روزہ دعا کے ساتھ، کلام مقدس کا حوالہ ہے، تھوڑی سی ریفلیکشن ہے، پھر عملی کام ہے اس میں۔ یہ روزہ صرف فاقہ کشی کا نام نہیں ہے، روزہ میرا بھوکھا رہنا کسی دوسرے بھوکے کے منہ کا نوالا بنے میرے نزدیک۔ تو اس لحاظ سے ابھی ریسنٹلی میری تیسری کتاب ہے مسیحی اولیاء اکرام، تو اس میں میں نے مقدسین کو، جنہیں میں بہت پیار کرتا ہوں، کلیسیا مقدسین کو بہت پیار کرتی ہے، تو میری یہ خواہش تھی کہ کچھ مقدسین ہیں جن کا ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے، اور یہی میرے مشاغل ہے۔ باقی کوشش کرتے ہیں ہم خوش رہیں تو دوسرے بھی خوش ہوں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک لیڈر اگر خوش ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس کے کاموں میں جوش ہے، تو کلیسیا
اس سے زیادہ پرجوش ہوگی. فتح جی یہ بڑی زبردست بات آپ نے بتائی ہے کہ آپ کا شوق جو ہے وہ لکھنا پڑھنا ہے، اور آپ 3 کتابوں کے جو ہیں وہ مصنف ہیں، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم آپ کو اس کے لیے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ آپ کیتھولک کلیسیا میں ایک بہت بڑے تھیولوجی کے ماہر ہیں، کہ اتنی سچ کے ساتھ آپ یہ ساری خدمت جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو فتح جی کہانت کے دوران مشکلات بھی ہوتی ہوں گی، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایک کاہن کی زندگی میں کون کون سی مشکلات آتی ہیں اور پھر کیسے فیس کرتے ہیں؟ میں نے بہت کم دفعہ یہ بات شیئر کی ہے، 1-2 لیکچرز میں نے یس کی ہے. میری زندگی میں کاہن ہوتے ہوئے سب سے مشکل لمحہ یا سب سے مشکل واقعہ جو آج بھی میں یاد کر کے نا گھبرا جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ماں اور باپ کا جنازہ نہیں اٹینڈ کیا. میری ماں کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، میں سری لنکا میں تھا، نویشٹ میں تھا، ادھر سے آ نہیں سکتے. میرے باپ کی 2013 میں ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں کوئٹہ میں تھا. میں نے سفر شروع کیا تھا لیکن میں ٹائم پہ پہنچ نہیں سکا، آنے سے پہلے جنازہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے خود کہا تھا کہ ان کو اٹیک ہوا تھا تو ایک وین پھٹ گئی تھی ان کی. تو پھر جب جنازے کو ڈیلے کرنا اچھا نہیں تھا تو میں نے اپنے گھر والوں کو بولا تھا کہ آپ جنازے کی رسومات ادا کر دیں. تو مشکل ترین جو وقت ہے نا وہ یہ ہے. اس کے علاوہ فیملی کے طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کاہن ہوتے ہوئے مجھے بہت سارے لوگوں نے اس لیے سننا ہے کہ میں کاہن ہوں. فیملی میں نا میں اپنا اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا. شاید میں آج بھی جب گھر جاؤں تو وہی پرانے کار ڈنگر بجے یہ میں اس پہ کچھ کر نہیں سکا، جس کی وجہ سے میں نا کئی دفعہ پریشان بھی ہوتا ہوں کہ میں کہیں اپنی غفلت میں تو نہیں رہ گیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں شکر خدا کا یہ کرتا ہوں کہ فیملی والوں نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں وہ کریں. میرے والد صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ بیٹا آپ کاہن بننے جا رہے ہو. تب میں تھیولوجی میں تھا آلریڈی، کہ آپ کاہن بننے جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ ہم آج بھی روٹی کھا کے سوتے ہیں، تیرے کاہن بننے کے بعد بھی ہم روٹی کھا کے سوئیں گے. لیکن کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ فادر نے پیرش لوٹ کے کر لیا اندر. میرے لیے یہ بہت بڑا ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے. اس لیے آئی لیو ود دا پیپل فار دا پیپل اینڈ آئی ریمین ود دا پیپل. یہ میری کہانت کا جو کہتے ہیں نا زندگی کا جو نچوڑ ہے. میرے گھر والے مجھ سے شاید اتنے خوش نہ ہوں، میں اتنا گھر نہیں جاتا ہوں، اتنا میں ان کے ساتھ مطلب وہ آف کورس محبت خاندانی جو محبت ہے وہ رہتی ہے. کسی کو بھی میرے خیال سے منحرف ہونا یا نامتفق ہونا اس کی اپنی آزاد مرضی ہے. لیکن آئی فیل کہ سنس آئی ایم اے پریسٹ آئی نیڈ ٹو بی فلی ود دا پیپل ویئر ایور آئی ایم اپوائنٹڈ اینڈ آئی ٹرائی ٹو پریکٹس دیٹ. یہ بھی فجی اچھی بات ہے کہ جب آپ ایک کاہن بنتے ہیں تو اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں، اور کلیسیا جو ہے وہ آپ کا خاندان ہوتی ہے. تو جو کاہن کلیسیا کو پیار کرتا ہے تو کاہن اور کلیسیا دونوں جو ہے وہ انجوائے کرتی ہیں، خوش رہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اپنے خاندان کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو رہتی ہے. بالکل. تو فتح جی اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ کاہن کی زندگی میں بہت سارے یادگار واقعات ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں. میں خوزدار میں تھا، تب میرے پاس 3 پیرشز تھے، سیکرڈ ہارٹ، کرائسٹ دا کنگ اور سینٹ تھامس پیرش خوزدار. میں خوزدار پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتا تھا ونس ان اے منتھ. تو کرسمس کی عبادت کروانے کے لیے میں گیا ہوں. تو میں شاید وہ سارا واقعہ نام بنام نہ آپ سے کے ساتھ کچھ وجوہات کی بنا پہ شیئر کر سکوں. میں خوزدار میں اترا ہوں اسٹاپ پہ. خوزدار میں ایک ہی پیٹرول پمپ ہے تب، ابھی پتہ نہیں، ٹھیک ہے. تو بابو جی ماسٹر مائی مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. میں گیا ہوں اور وہاں پہ نا کچھ لوگ میرے پیچھے آئے یہ جاننے کے لیے کہ سنا ہے آج آپ نے کینٹ میں نماز کروانے کے لیے جانا ہے. جی میں نے جانا ہے، کرسمس ہے، ہماری عبادت ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے نہیں جانا. اچھا. اور بلیو می کہ دے ور اسپیکنگ انگلش ان اے برٹش ایکسنٹ. ان کے پاس میری پوری ڈیٹیل تھی. میں تب ڈر گیا تھا.
بہت ڈرا تھا. مطلب سردیوں میں مجھے پسینے آ گئے تھے پسینے آ گئے تھے کہ یار. اور میں نے بس سے اتر کے جتنی دیر میں مجھے پک کرنے والے نے آنا تھا اتنی وہ اسپیس تھا, مجھے بھوک لگی تھی. ریڈی والے سے میں نے چاول چنے کی پلیٹ کھائی تھی, وہ میری لاسٹ انٹری تھی ان کے کاغذات. صحیح. تو تب میں ڈرا تھا. ادروائز آج تک کوئی ایسا نہیں. بہت خوشی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں, جو گزر گئی ہے اس کو خوشی کے ساتھ جیتے رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں بھی میرا خیال ہے کہ خدا اپنی برکات سے ضرور مالا مال کیے رکھے. اچھا فضل جی, آپ نے بتایا کہ مشکلات ہیں, کئی دفعہ مشکل آتی ہے, اور یہ جو واقعہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا یہ بھی بہت چیلنجنگ تھا. آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جب کبھی کاہن ہوتے ہوئے زندگی میں مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور بہت سی ایسی خواہشیں جنم لیتی ہیں, اتنی دنیا جو ہے بڑی ہے, تو اس صورت میں کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی امید ہے جس نے آپ کو اپنی کاہنانہ زندگی میں مضبوط رکھا؟ دو چیزیں. میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اور بہت گہرا سوال کیا. پہلی بات, جب بھی آزمائش ہے نا, جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, لفظوں کے اندر جو ملا کے آپ مجھ سے بات پوچھ رہے ہیں, آزمائش انسانی زندگی کا حسن ہے, یہ آنی چاہیے. اس پہ قابو پانا انسان کی بہادری ہے. اگر میں کہوں نا کہ جی ہم فرشتوں والی زندگی جی رہے ہیں, یہ نہیں, ایسے نہیں ہے. آزمائش آتی ہے, آتی رہنی چاہیے. یہ انسان کے انسان ہونے کی ایک دلیل ہے, ایک ثبوت ہے. میرے نزدیک جب میں پریشان ہوں, آزمائش میں ہوں, ایک کلیہ ہے جو میں اپنے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. میں الطار کو چومتا ہوں, اور اس چومنے میں میں اپنی آزمائش خدا کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور یو بلیو می, اور سننے والے دیکھنے والے بھی یقین کریں گے کہ میں اس آزمائش سے نکل آتا ہوں. آج تک اس سوال کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو, میرے پاس وہ لمحہ نہیں آیا ابھی تک میں جہاں پہ نا ڈیسیجن لینے کی سچویشن میں آ جاؤں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اور دیٹ شوز می آلویز, میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ تجدید کا لفظ میرے لیے بڑا خاص ہے. وہ مجھے ہمیشہ یہ تجدید کے مراحل سے گزارتا ہے کہ ہاں, یو آر چوزن بائی گاڈ اینڈ یو آر پریزڈ فار ایور. آئی ہوپ میں نے آپ کے سوال کا جواب اور ناظرین کے ذہن کے مطابق جواب. نہیں, بالکل آپ نے صحیح جواب دیا. اچھا, آپ نے اپنے انٹرویو میں ہمیں بتایا کہ آپ شروع سے ہی بہت شرارتی تھے, ٹھیک ہے, اور آج آپ سے پوچھنا چاہیں گے کوئی بچپن کی ایسی شرارتیں جو لوگوں کو بڑی یاد رہی ہوں آپ کی؟ لوگوں کو میری موجودہ بڑی یاد ہے. آپ کو خود یاد ہو جس سے لوگ جو ہیں وہ بڑے امپریس ہوئے ہوں, متاثر ہوئے؟ شرارت کا مطلب میرے نزدیک کسی کو خوش رکھنا ہے, کسی کو ٹونٹ کرنا نہیں, کسی کو وسیلہ جوک بنانا نہیں ہے, کسی کے ساتھ ہنسنا ہے. کسی پر نہیں میں کبھی ہنسا. میں لوگوں کے ساتھ ہنستا ہوں, لوگوں کے ساتھ خوش ہوتا ہوں, لوگوں کے ساتھ. میں یہی پوچھ رہا ہوں کس قسم کی شرارتیں تھیں بچپن میں؟ اسکول میں آتے جاتے بہت ساری شرارتیں تھیں. میرا نہیں خیال کہ میں اپنے اس خزانے سے کوئی بھی ایک نکال سکتا ہوں جو میں ناظرین کو بتا سکوں. اچھا, صحیح ہے. اچھا فضل جی, یہ بتائیں کہ دیکھیں کئی لوگ جو ہیں ابھی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کاہن بنیں, یا کاہن بنے ہیں اور ابھی ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے کاہن ہونے کے ناطے سے, تو اپنے تجربے کی روشنی میں ان کی کیسے رہنمائی کریں گے؟ سب سے پہلی بات میں اپنی لائف سے کہہ رہے ہیں, میں بہت سارے شاید پڑھا نہ ہو یا میں دوسروں کے خیالات کریں, میں اپنی زندگی سے بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے تو یہ باور ہونا چاہیے انسان کو, خود اپنی ذات میں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ بلاوا خدا کی طرف سے. اس میں نہ میرا ٹیلنٹ ہے, اس میں نہ میری کوئی خوبی ہے جس سے میں اسے پا سکوں, بلکہ یہ مکمل خدا کی طرف سے. دوسرا سٹیپ, خدا نے جب یہ بلاوا دے دیا ہے, بلا لیا ہے, تو پھر اس نے مجھ سے وفاداری مانگی ہے. اس وفاداری میں خلل نہیں آنا چاہیے, اس وفاداری میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. تو میرے نزدیک یہ پہلا عمل ہے, وفادار رہنا. پھر جب آپ اپنے کام کو خدا کا دیا ہوا فضل سمجھ کے انجام دیتے ہیں تو خدا بڑی برکت دیتا ہے. یہ میرا چھوٹا سا کاہن ہوتے ہوئے یہ میرا تجربہ ہے. آپ دعا میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں, دعا کریں. میں یہ مانتا ہوں سر جی, میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے مومنین سے, کہ کاہن جب دعا کرے تو کتنے لوگ اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں. جب میں جلدی میں ہوں, پتہ نہیں مجھے کس چیز کی جلدی ہے, میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر وہ نا تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. جس طرح آج شوگر فری مٹھائی ملتی ہے نا, شوگر فری چیزیں ملتی ہیں, اس طرح کئی دفعہ نا ہم روحانیت فری نماز کر دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ روحانیت سے معمور نماز ہو. پاک ماس ایک کاہن کی معراج ہے, کاہن کا حسن ہے, یہ کاہن ہی کر سکتا ہے. تو اس میں نا ایک لگاؤ, ایک ٹھہراؤ, اس میں ایک آپ کا انوالو ہونا, اس میں آپ خود جذب ہوئے ہوئے, پھر وہ پاک ماس کریں. ٹھیک ہے, ناٹ روٹین. میں ہر کاہن کو جو مجھ سے بعد میں آنے والے آ رہے ہیں یا جو ہیں, میں چھوٹی سی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاک ماس میں نا فلی اندر ہو کے پاک ماس کی. چفر جی, آج کیتھولک ٹی وی آپ کے ساتھ ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آج کیتھولک ٹی وی کے بارے میں اور آج کے دن کے بارے میں؟ جب ہم آپ کا یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں بلاہٹ کا سفر, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنی بلاہٹ کے سفر پہ رواں رہتے ہوئے میں کیتھولک ٹی وی کو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کیتھولک ٹی وی نے سٹرگل کر کے یہ مقام پایا ہے. آج کیتھولک ٹی وی پورے پاکستان میں ایک پہچان ہے, اور پہچان اس لیے ہے کہ جو سفر شروع کیا تھا نا, اس میں اتار چڑھاؤ نشیب و فراز آئے ہیں, جاری رہے. دوسری, میں کیتھولک ٹی وی کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اور بہت سارے چینلز رونما ہوئے ہیں, جیسے جوش ایمان ہے فیصل آباد سے, آوے ماریا ہے, گڈ نیوز ٹی وی ہے, اتنوں کا مجھے پتہ ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہیں, آپ نے لوگوں کو ایک تحریک دی ہے. میں آپ کی محنت کو اور خاص طور پر اس ٹی وی کے بانی ریورنڈ فادر مورس جلال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے سلسلے کو وسیع سے وسیع تر کرتے جا رہے ہیں, کرتے رہے, اور یہ کام چلتا رہے گا. میرے نزدیک یہ بھی پریچنگ ہے, یہ بھی تبلیغ ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے کمروں میں داخل ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کی پاکٹ تک پہنچ گئے ہیں. جو کوئی موبائل نکالتا ہے کیتھولک ٹی وی دیکھتا ہے, آپ کم لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جب ہم علاقوں میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے چینلز کی بھی اور کیتھولک ٹی وی کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز میں نے ادھر سے سیکھی ہے, میں نے ادھر یہ دیکھا تھا, یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. یہ اس کا مطلب کہ جب آپ نے کسی کے ذہن پہ دستک دے دی ہے تو لوگ آپ کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, یہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, فادر جی کو برکت دے کہ آپ اسی روشنی کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ بہت سارے اندھیروں کو ختم کریں. تھینک یو ویری مچ فادر جی. آج آپ نے ٹائم نکالا کیتھولک ٹی وی کے لیے اور اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی خدمت کے بارے میں ہمارے ناظرین نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے, تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی ناظرین, فادر جی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے اپنے کاہنانہ بلاوے کے متعلق جو بتایا ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں دل سے کریں, ایمانداری سے کریں اور پوری روح کے ساتھ کریں, پوری روحانیت کے ساتھ کریں, تو آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. فادر جی, بڑا اچھا لگا ہے, صبح سے آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ہم ایسے ایریاز میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کی کلیسیا رہتی ہے. تو فادر جی, قصور پیرس جو ہے یہ کتنے کلومیٹر پر محیط ہے تقریباً؟ میرے پاس 7 کیٹیکسٹ ہیں اس پیرش میں, یعنی 7 ہمارے سینٹرز ہیں. اگر ہم کلومیٹر کے حساب سے اس کو میجر کریں تو یہ تقریباً 70 سے 75 کلومیٹر تک ہے. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, کم نہیں ہے, کیونکہ ہمارا زیادہ تر ایریا جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے, بارڈر کے ساتھ اٹیچ ہے. تو زیادہ گاؤں ہیں, اور گاؤں میں کسی گاؤں میں تھوڑے لوگ ہیں, کچھ میں 5 سے 6 فیملیاں ساتھ ہیں, کچھ میں 100 فیملیاں بھی ہیں. تو یہ کافی واسٹ ایریا ہے. میں آپ کو اگر اور اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا بات کی واضح طور پر سمجھانے کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ قصور جو تحصیل ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. چونیا پیرش ہے اور یہ قصور پیرش ہے, اور زیادہ تر ایریا ہمارے پاس ہے, گاؤں کا ایریا زیادہ ہے, تو اس وجہ سے کافی واسٹ ایریا ہے.
اچھا فیض جی، یہاں لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ جو گاؤں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر زرعی کاموں سے، کھیتوں میں کام کرنے سے منسلک ہیں. ادھر جیسے ابھی آلو کی فصل ہے، چونکہ آلو کا مندا جا رہا ہے، مندا مطلب کم ریٹ پہ ہے، تو ہمارے لوگ زیادہ بے روزگار ہیں. شہر کے ایریے میں زیادہ تر اپنا کام کرتے ہیں، زیادہ تر چھوٹی دکانیں ہیں، اپنا کام ہے، چمڑے کا کاروبار، اور بہت اچھا ہے. بہت سارے علاقوں سے قصور کا علاقہ بہتر ہے اور بہترین کی طرف جا رہے ہیں. پروگرس ہے ان کی، نشو و نما ہو رہی ہے، جو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ بے شک چھوٹا ہے لیکن اپنا کام کر رہے ہیں. اتنا بھی چھوٹا کاروبار نہیں ہے، اچھا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. فیض جی، قصور کے علاقوں میں آ کر اور یہ ساری جو وزٹ آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے خاندان میں ہوں. قصور کا پیرش میرا اپنا خاندان ہے، جہاں کہیں بھی رہا ہوں میرا اپنا خاندان ہے، اور لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں. آپ میرے ساتھ گھروں میں جائیں گے، ویسے بھی میں خود میرے گھروں میں جانا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کو دوبارہ انرجی مل گئی. یہ اپنا بیٹا سمجھ کے مائیں گلے لگاتی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کوئی بات کریں وہ آپ پہ جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ سارا لوگوں کا کاہن کے ساتھ محبت اور کلام کی روشنی ہے جو ہم پھیلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہم ان سے بہت ساری روشنی لیتے ہیں اور لوگ کاہنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. مجھے قصور مطلب انریچنگ، میں بہت کیا کہتے ہیں پرفضل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں قصور کی عوام بہت اچھی ہے. قصور کی کلیسیا بڑی زندہ دل کلیسیا، بہت پیار کرنے والی کلیسیا. چلیں پھر فیض جی وزٹ کے لیے چلتے ہیں. چلو میں آپ کو اپنے گھروں میں لے کے جاتا ہوں. تھینک یو. ناظرین، آج جیسا کہ ہم صبح سے قصور میں ہیں اور فادر جی کی خدمات کے حوالہ سے جو ہے ہم آج سارا دن بات چیت کر رہے ہیں، تو فادر جی ہمیں اپنے جو مومنین ہیں، جو کلیسیا ہیں، ان کے پاس لے کر آئے ہیں اور وہ دیکھا ہے کہ مختلف فیلڈز میں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور زیادہ تر کام جو ہے وہ قصور میں چمڑے کا ہوتا ہے. اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہیں یہاں اچھا کاروبار کر رہے ہیں. اور فادر جی کے کلیسیا کے ایک ممبر ہیں جو کہ بڑا تعاون کرتے ہیں چرچ کے ساتھ. یعقوب صاحب، آج ان کی فیکٹری میں ہم موجود ہیں، تو یعقوب صاحب کیا بتائیں گے اس فیکٹری کے بارے میں؟ یہ بھائی لیدر کی فیکٹری ہے، چمڑے کی. اس میں ہم مختلف طریقے سے چمڑا تیار کرتے ہیں. اوپر بھی تیار کرتے ہیں، جوتی والا چمڑا بھی تیار کرتے ہیں، اور یہ جستانے والی کٹنگ بھی والا بھی کرتے ہیں جو سیالکوٹ میں نا جستانہ بائی سپورٹ ہوتا ہے، اس میں ہم بناتے ہیں. اچھا، یہ کتنی دیر سے فیکٹری چلا رہے ہیں کہ آپ نے ہی کام شروع کیا ہے یا آپ کے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے؟ پہلے میرے والد صاحب کام یہ کرتے تھے، تو ابھی تقریباً 2010 سے میں نے شروع کیا ہے. 16 سال ہو گئے ہیں. جی فادر جی، آپ کیا کہیں گے اس علاقہ کے بارے میں؟
میں اپنے لوگوں سے بڑا خوش ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اس سے میں خوش ہوں کہ اپنا کام کرتا ہے۔ دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو لگن کے ساتھ کام کیا جائے، دوسرا خدا پر بھروسہ رکھ کے کیا جائے، اور یہ دونوں ہی آپس میں نا جڑے ہوئے لفظ ہیں۔ اگر لگن ہے تو خدا پر بھروسہ بھی ہوتا ہے، جو بھروسہ ہوتا ہے تو لگن سے انسان کام کرتا ہے۔ اور یہ قصور میں چونکہ لیدر کا کام بہت ہے، یہ بڑی لگن کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، باپ سے بیٹے تک آیا ہے، آگے اس کے بیٹے جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس کام میں، اور ہمارا قصور میں زیادہ تر لوگوں کا یہی کام ہے۔ وہ مختلف لیولز ہیں، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی نے اپنا کیا، لیکن کرتے چمڑے کا کام ہے۔ اور یہ نا بڑا فضل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، یہ وہ دور گزر گیا ہے جو غلامانہ تھا، کمیوں والا دور تھا، وہ گزر گیا، ابھی یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے اپنے اس جیسے اور بھائیوں کو دیکھ کے اور اس کو دیکھ کے، روز بروز گروتھ ہوتی ہے، ایک اپنا معاشرے میں مقام ہے۔ اور پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں کہیں بھی جہاں پر انسان کا سوشل سٹیٹس اپنا صحیح ہے نا، اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ ناظرین، فادر جی کی یہ خوبصورت باتیں جو آپ سن رہے ہیں ہمیں بھی بڑی اچھی لگ رہی ہیں کہ وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں وہ مومنین کے کلیسیا کے گھر بھی گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ابھی وہ لوگوں کے جو ذرائع معاش ہیں ان کا بھی ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں۔ تو یہ فادر جی کی بڑی لوگوں کے ساتھ محبت اور لگن ہے۔ بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے رب الفاج، پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے۔ التجا کرتے ہیں کہ اس کے گھرانے میں خداوند کبھی بھی رزق کی کمی نہ ہو، ان کا دسترخوان ہمیشہ تیری نعمتوں سے سجا رہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے، کیتھولک ٹی وی پاکستان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے، اس رفاقت میں، اس ضیافت میں شامل ہے۔ خداوند تو نے برکت دے، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا، ان نعمتوں کو برکت دے، ان سے سیر ہو کر تیری رحمت، تیری شفقت کے ساتھ زندگی گزارے، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سارا دن ہم نے ریورنڈ فادر مقصود نذیر OMI کے ساتھ گزارا، اور ان کی بلاہٹ کا سفر جو ہے اس کے بارے میں جانا، اور آج سے ہم قصور پیرس سے تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر دور ان کے ایک علاقہ جو کہ کھارے کے نام سے مشہور ہے وہاں پہ موجود ہے، اور فادر جی نے یہاں پہ آ کر لوگوں کے ساتھ پاک ماس بھی کی ہے۔ آج منگل کا دن ہے، اور پھر آخر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فادر جی کے ساتھ ہم ایک فیملی کے اندر موجود ہیں۔ فادر جی اس فیملی کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور آج کی یہ ساری رفاقت، شراکت اور پیار محبت کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں گے کہ ان کی کلیسیا جو ہے وہ کتنی کاہنوں سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور جس کا یہ منہ بولتا ثبوت بھی ہے کہ آج بڑی انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، اور اپنے کاہن کی جو ہے خدمت میں یہ خوبصورت جو ہے کھانا تیار کیا ہے۔ جی فادر جی کیا کہیں گے؟ ایک تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ خاندان کاہنوں کا خاندان ہے۔ فادر یاسر آج ادھر سے ہیں، فادر روفن لارنس ڈومنیکن کاہن ابھی ادھر سے بنے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا خاندان ہے۔ میں نے چرچ میں بھی شکریہ ادا کیا تھا، میں ابھی بھی اپنے خاندانوں کی تعریف کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ ایلڈر پطرس صاحب کے میں نے فون پہ رابطہ کیا، تو یہ میں اپنے تمام ایلڈر صاحبان کا، اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی، میں انگلش میں وہ لفظ کہہ سکتا ہوں، وہ میننگ پورے دے دے گا، they never let me feel out of place. I always feel at home with them. I always feel at home. یعنی یہ ان کا کاہنوں کے ساتھ پیار ہے کہ بہت محبت کرتے ہیں۔
मैं हमेशा इनकी मोहब्बत का मकरूज़ हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज के आपके प्रोग्राम के लिए। और एल्डर साहबान, पतरस साहब, ज़की साहब, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ास तौर पर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कैथलिक टीवी पाकिस्तान का, जिन्होंने आज सारा दिन मेरे साथ गुजारा है। मुझ जैसे अदना से काहिन को इन्होंने बड़ी बरकत बख्शी है और मेरा सब कुछ आप हैं। ठीक है, आपको खुदा बहुत बरकत दे। ये कलीसिया बड़ी प्यार करने वाली कलीसिया है। अच्छा, इसके साथ साथ फादर जी हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपकी सारी कलीसिया के शुक्रगुजार हैं कि आप सब ने कैथलिक टीवी को कसूर पैरिश में वेलकम कहा और बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाई। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेवरेंड फादर मोरस जलाल की तरफ से आप सबके शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत आपको आपकी कलीसिया में ये प्यार मोहब्बत जो है वो मुबारक हो। और उम्मीद है कि हमारी मोहब्बत, हमारी चाहत, हमारी मेहमान नवाजी आपको पसंद आई होगी। फादर मोरस साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। फादर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।